बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त हर तरफ ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने हज का इरादा किया था वो हर एतबार से कोशिशों में लगे हुए हैं, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा फजल करम है कि अभी भी लोगों में ये जज्बा है कि बहुत से लोग अपनी तरफ से एक ग्रुप अलग अलग शहरों में बना के और अपने पैसे को जोड़ के हाजियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि हाजी हजरात जो यहाँ से जा रहे हैं वो वहाँ पहुँचने के बाद अरकान की अदायगी को अच्छी तरह से सीख लें, समझ लें, ताकि वहाँ पर कोई कमी न रहे, दिल मुतमईन रहे जब वापसी हो कि नहीं, हमने सारे अरकान उसी तरह अदा किए जैसा हुक्म दिया गया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश से चल रही है। अल्लाह उन लोगों को इसका अज्र दे, जज़ाए खैर दे जो ये इस तरीके के एहतमाम कर रहे हैं। मेरे जहन में एक बात आई, मुझे लगा कि दीनी एतबार की ट्रेनिंग बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में अलग अलग हो रही है। दुनियावी एतबार की भी एक ट्रेनिंग है जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है, और वो ट्रेनिंग ना होने की वजह से लोगों के बीच में कभी कभी खलफिशार पैदा होता है, कभी कभी नाइत्तेफाकियां होती हैं और झगड़े भी उसी बात पर हो जाते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा था कि ऐसा मुकद्दस सफर, उसमें दिल मिला हुआ हो, दिल खुशनुमा हो और ऐसी खुश अखलाकी के अंदाज में ये सफर किया जाए कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और कोई ऐसी बात ना हो जो कोई जबरदस्ती आपको परेशान करे। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जो आप सामान लेके जाएंगे, शुरुआत यहां से हो रही है कि आप अपने सफर में कितना सामान ले जा सकते हैं, कैसा सामान ले जा सकते हैं, क्या चीज नहीं ले जा सकते, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, शुरुआत यहां से करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, अगर आप चश्मा लगाते हैं, अगर आपका जो चश्मा है वो पावर का है, दूर का है या नजदीक का है या दोनों मिला के है, तो जो चश्मा आप लगाते हैं वो कम से कम 1 या 2, देखा आपने स्क्रीन पे, कम से कम उसी नंबर के आप अपने डॉक्टर से बात करके, ज्यादा महंगे ना हो, 400-500 का फ्रेम मिल जाता है, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी लें। बहरहाल एहतियात के तौर पे कम से कम आपके पास 2 चश्मे एक्स्ट्रा होने चाहिए कि 40 दिन 35 दिन जो भी सफर में है, अल्लाह न करे अगर वहां पर कहीं चश्मा गिर जाता है, टूट जाता है, तो आपको वहां दुकान ना ढूंढनी पड़े और फिर जाहिर सी बात है वहां रियाल में पैसे देना पड़ेंगे, ज्यादा होगा। तो एक तो आप अपना चश्मा बनवा लें। दूसरी चीज, दौर के हिसाब से आज का जो जमाना है, पहले क्या होता था, जिस जमाने में मोबाइल नहीं था तो क्या होता था कि मियाँ बीवी या बाप बेटी या भाई बहन अगर हज करने गए हैं तो जब मस्जिद नबवी में जाना हुआ तो लेडीज का सेक्शन अलग है, जेंट्स का सेक्शन, यानी मर्द अलग रास्ते से जा रहे हैं, औरतें अलग रास्ते से जा रही हैं। अब वो कितनी देर अंदर इबादत हो रही है, बाहर निकलने के बाद भाई तुम कहाँ हो, हम इस खंबे के पास खड़े हैं, हम वहां पे, बहुत परेशानी होती है। तो ये कीपैड वाला मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, कीपैड वाला मोबाइल जो है वो सिर्फ आप लोगों को एक दूसरे से मिलने मिलाने यहाँ वहां के चक्कर में ही रहेगा, क्योंकि बाकी जो एंड्रॉइड फोन है वो हाथ में होते ही वहां पर हर जगह फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। अल्लाह के वास्ते इस बीमारी से बचिएगा। बाहर आप अपनी फोटो ले ले तो बात अलग है, लेकिन वो जो हरम शरीफ में एक अजीब फैशन चल गया है, जो भी उम्रा करने जा रहा है, आप देखिए उम्रा करने के बाद जैसे ही उम्रा मुकम्मल होता है ऐसे करके एक सेल्फी ले ली जाती है, पीछे काबतुल्लाह है। ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया को बताया जा रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा काम कर लिया, उम्रा कर लिया। अरे भाई, फरिश्तों के कैमरों में अपनी तस्वीरें कैद कराइए, ये दुनियावी एतबार के कैमरों से बचिए इस सफर में। कीपैड वाला फोन इसलिए जरूरी है कि आप एक दूसरे को ढूंढ सकें, आप कहाँ हैं, कैसे हैं। अब बात आती है कि जब एहराम पहन लिया जाता है, नियत कर ली जाती है, तो जो चप्पल पहनने का हुक्म है उसमें पीछे एड़ी जो है वो खुली होनी चाहिए, यानी जूता ना हो, कोई ऐसी सैंडल ना हो। तो इस तरीके की देखिए जो हवाई चप्पल है, ये आपके पास 1 या 2 हो तो ज्यादा बेहतर है। ये तो हो गई चप्पल। अब इसके बाद बात आती है एहराम की। मर्द हजरात को अपने लिए कम से कम कोशिश ये करें कि 2 सेट एहराम के जरूर हो। एक तो वो होगा जब वो पहले दिन मक्के में दाखिल होंगे तो एहराम पहने हुए होंगे, और एक वो एहराम होगा जब वो हज के लिए नियत करके मीना और अरफात की तरफ चल रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मुकद्दस सफर पे अगर 2 एहराम हो, वैसे तो आप ज्यादा रखना चाहें या वहां जाकर खरीदना चाहें, लेकिन यहां से बतौर एहतियात 2 एहराम की चादरें आपके पास हो, और खवातीन के लिए जो स्कार्फ मैंने दिखाया था, है ना, तो उनका सिर्फ ये स्कार्फ हो, अगर वो भी 2 रख ले, 3 रख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। अब मर्द हजरात के लिए एहराम पहनने के बाद नीचे वाली जो चादर होती है उसके ऊपर अगर एक बेल्ट बांध दी जाए, ये शौकिया नहीं है बेल्ट, इससे 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि आपने कभी एहराम नहीं पहना, तहमत तो बहुत पहनी, लेकिन तहमत कब सोते में खुल गई, कब क्या हुआ, एहराम का एहतराम लाजिम है।
احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ کو نبھانی ہے بخوبی، سنبھل کے چلنا ہے کہ کوئی رویا نہ ٹوٹنے پائے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تمام چیزیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر یہ بیلٹ باندھ دیں گے تو ایک مطمئن رہتا ہے دل کہ ہاں نیچے سے گرے گا نہیں، کھلے گا نہیں، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیلٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں آپ اپنا موبائل رکھ سکتے ہیں، چارجر رکھ سکتے ہیں، کوئی اگر آپ کو کوئی دوا کی ضرورت ہے، آپ خدا نخواستہ کسی مرض میں ایسا ہے کہ دوا ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، صبح شام کھاتے ہیں، تو وہ دوا آپ اپنی اس میں رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کا پرچہ ضرور ساتھ میں رکھیے گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ دوا کس لیے ہے، اور ساتھ ڈالنے والی تسبیح ہو گئی، کچھ ریال وغیرہ ہیں تو وہ آپ نے بیلٹ میں رکھ لیے۔ تو یہ ترتیب ہو گئی کہ مردوں کے احرام ہو گئے، عورتوں کے احرام ہو گئے، اور یہ اس طریقے کی بیلٹ ہو گئی۔ اب یہ جو سامان میں نے آپ کو بتایا، احرام ہے، بیلٹ ہے، چپل ہے، موبائل ہے، چشمے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں، چھوٹی سی ایک کم سے کم چٹائی ہو آپ کے پاس، فولڈ کر لی تو اتنی سی ہو گئی، کھول دیا تو لیٹنے کے کام آ گئی، بہت سی چٹائی ملتی ہے بازار میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیے۔ اب ہینڈ بیگ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی 10 کلو کا ہینڈ بیگ، چاہے وہ آپ ہاتھ سے اٹھانے والا اس طرح کا رکھ لیں، چاہے وہ جو پٹھو بیگ ہوتا ہے جس کو لوگ پیٹھ میں سے ٹانگ لیتے ہیں وہ لے لیں، یہ 10 کلو کے وزن کا ایک بیگ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں، 2 بریف کیس، ایک حاجی کو 2 بریف کیس لے جانے کی اجازت ہے، اور وہ بریف کیس کا وزن 23 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہ کیجیے گا کہ ایک میں آپ نے 25 کلو کر لیا، 27 کر لیا، اور دوسرے میں آپ نے 17 18 کر لیا کہ بھائی 23 ہو گیا، نہیں۔ وہ جہاز میں جو نیچے رکھنے کی جگہیں ہوتی ہیں وہ اسی حساب سے ہوتا ہے، وزن اسی حساب سے کیا جاتا ہے، لہٰذا 23 کلو کے 2 بریف کیس ہیں۔ وہ بریف کیس اس طرح کے ہوں گے، اور آپ کو کرنا کیا ہے، جب بریف کیس آپ لے جانے کا ارادہ کر لیں، آپ کے پاس آ جائیں، سب سے اوپر بریف کیس پہ آپ کو اپنا کور نمبر لکھنا ہے، یو پی ایف فلاں فلاں، یا آپ مہاراشٹر کے ہیں، راجستھان کے ہیں، دلی کے، جہاں کے بھی ہیں، جو بھی آپ کا کور نمبر سب سے اوپر۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، کاغذ پہ لکھنے کے بعد لوگ اس کو ٹیپ سے چپکا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ نے جو ٹیپ سے چپکایا ہے یہ کب ٹیپ نچ جائے، پھٹ جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا سامان یہاں رکھ رہا ہے، وہاں رکھ رہا ہے، وہاں۔ اس سے بہتر یہ ہے یہ جو اسکیچ پین وغیرہ ہوتے ہیں نا سفید روشنائی کے، یا جیسے جس سے دور سے دکھ رہا ہو، سب سے اوپر آپ اپنا کور نمبر لکھ دیجئے۔ کور نمبر کے بعد نیچے آپ کا نام ہوگا، نام کے نیچے ایڈریس ہوگا، ایڈریس کے نیچے موبائل نمبر ہوگا، لیکن موبائل نمبر آپ وہ والا لکھیے گا جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر والوں کے پاس موبائل استعمال میں ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے مان لیجیے آپ نے اپنا نمبر لکھ دیا، اور آپ جہاز میں بیٹھے اور جدہ پہنچ گئے یا مدینہ شریف پہنچ گئے، وہاں آپ کا وہ نمبر کام نہیں کرے گا تو نمبر کا کوئی استعمال ہی نہیں رہ گیا۔ جو نمبر اس پہ لکھا ہوگا وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھنؤ سے جہاز چلا یا دلی سے جہاز چلا، بامبے سے چلا، وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں کا سامان چھوٹ گیا، وہ اگلی فلائٹ سے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جو اگلی فلائٹ سے سامان وہاں پہنچتا ہے، اب وہ کیسے ڈھونڈا جائے کہ بھائی نام تو کامن ہوتے ہیں، بھائی یہ زبیر صاحب ہیں، یہ سلطان صاحب ہیں، یہ جاوید صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، کیسے ڈھونڈا جائے؟ تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بیگ کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے اس نمبر پہ وہاں سے کال کر دیتے ہیں، وہ کال آپ کے گھر آ جائے گی، آپ جو کہ اپنے گھر والوں کے کانٹیکٹ میں ہوں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہے، یہ سہولیت کے لیے، آسانی کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان بیگوں کے اندر آپ سامان کیا لے جائیں گے؟ بھائی ابھی تو آپ سفر کرنے جا رہے ہیں نا، تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گھی رکھ لیا، تیل رکھ لیا، لکوڈ آئٹم کچھ رکھ لیے، بہت سا مرچ مسالہ رکھ لیا، یہ چیزیں قطعی منع ہے۔ کیوں؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ بڑے بڑے دفتی کے ڈبوں میں، دیکھیں دکھا رہا ہوں آپ کو، بڑے بڑے دفتی کے کارٹن میں سامان بھر لیتے تھے، بڑی بڑی پلاسٹک کی باسکٹیں یہ دکھ رہی ہیں، اس میں کر کے رسی سے باندھ دیتے تھے، اور یہ سامان لے کے ایئرپورٹ چلے جاتے تھے، حج ہاؤس چلے جاتے تھے، اور ان کا سفر بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن اس میں دشواریاں کیا ہوتی تھیں؟ پتہ چلا سامان رکھنے اٹھانے میں جو شیشی ہے تیل والی وہ تو ٹوٹ گئی، وہ جو ٹوٹی تو اس نے سارے کپڑوں میں تیل پلا دیا، اس کے برابر میں بھی آ گیا، تو ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا تھا۔ لہذا قطعی منع کر دیا گیا ہے، نہ تو آپ دفتی کے ڈبوں میں پیکنگ کریں گے، نہ پلاسٹک کے اس میں کریں گے، نہ بڑے جھولوں میں کریں گے، بریف کیس میں آپ کو اپنا سامان لے کے جانا ہے، اور گھی، تیل، لیکوڈ آئٹم اور اس طریقے کے مرچ مسالے قطعی منع ہے۔ جس جگہ پر آپ مکہ شریف یا مدینہ منورہ میں ٹھہریں گے انشاءاللہ آپ کو تقریباً یہی قیمت کے حساب سے بہترین سامان مل جائے گا، تو کوئی ضرورت نہیں سامان لاد کے لے کے جائیے۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب جب آپ کے پاس میسج آ جائے گا حج کمیٹی کی طرف سے کہ آپ کی فلائٹ فلاں تاریخ کو ہے،
حج کمیٹی سے میسج آئے گا اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ہم لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی کس کا کیا ترتیب ہوگی. تو جب آپ جس دن سفر کرنا ہوگا, جب آپ حج ہاؤس پہنچ جائیں گے, حج ہاؤس میں ہی ایک انتظام یہ ہوتا ہے کہ ایئر لائن کی طرف سے ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے, آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا, وہاں انتظامیہ کے بہت سے لوگ ہوں گے. اس کمرے میں جائیں گے آپ تو آپ اپنا سامان ایسے دے دیں گے. سامان میں کیا دیں گے؟ جو آپ کے بڑے بڑے بریف کیس ہیں 23 کلو کے, وہ جو 10 کلو کا ہینڈ بیگ ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو آپ کو نہیں دینا ہے, اس کو ساتھ میں دیجیے گا. باقی جو بریف کیس دے رہے ہیں اس میں تالے وغیرہ آپ نے دیکھ لیجیے گا, قاعدے سے لگا کے سامان رکھ کے حج ہاؤس میں آپ کو دے دیں گے. اب آپ کو حج ہاؤس سے بسوں میں بیٹھا کے ایئرپورٹ لائیں گے اور ایئرپورٹ پہ امیگریشن اور یہ سیکیورٹی چیک وغیرہ کرنے کے بعد آپ کو باقاعدہ جہاز میں بیٹھا دیا جائے گا. بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں کے ہیں, دیہات کے ہیں, یا شہر کے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زندگی مشقت میں گزارتے رہے, ابھی تک جہاز میں سفر نہیں کیا. تو ایک تو ان کے اندر خوف ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے, گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ کیسے 6 گھنٹے ہوا میں چلیں گے, کیا ہوگا. بالکل بے خوف ہو کے جائیں. جب جہاز رن وے پہ دوڑے گا اڑنے کے لیے تو آپ باہر نہ دیکھیے گا, اس لیے کہ اس وقت دیکھنے میں چکر سا آ جاتا ہے. لیکن جب وہ ٹیک آف کے بعد اوپر پہنچ جاتا ہے, جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ ہاں اب آپ اپنی کرسی کی پیٹی کھول سکتے ہیں, تب آپ آرام سے ٹہلیں, گھومیں, دیکھیں اگر ضرورت ہے تو, ورنہ کرسی پہ بیٹھیں. اس طریقے کی سیٹیں ہوتی ہیں. بے ضرورت ٹہلنے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے جہاز میں آپ کو, کہ اگر اتفاق سے آپ کو استنجا کی کوئی حاجت ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جہاز کے جو باتھ روم ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. اور دیکھ لیجئے, اچھا یہ جو دروازہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا سا پوائنٹ ایسا دکھ رہا ہے, اس کو آپ نے یوں کھسکایا ایسے, دروازہ کھل گیا, آپ اندر گئے, اسی طریقے سے بند کر لیجئے. لیکن اندر کا نظارہ دیکھیے, کتنا چھوٹا سا واش بیسن لگا ہوا ہے اور کتنا چھوٹا سا جو ہے وہ کموڈ رکھا ہوا ہے. آج بھی بڑی تعداد میں ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کموڈ گھر میں نہیں استعمال کیا, ہوٹل میں نہیں استعمال کیا. جہاز کی تو بات چھوڑ دیجئے, بہت چھوٹا ہے. تو ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں کچھ لوگ کیسے بیٹھ جاتے ہیں, یہ غلط طریقے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے, یہ صحیح طریقہ ہے نا. لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہ رہتا ہے جو بیچارے پہلی بار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ارے ہم کیسے اس پہ بیٹھیں گے, یہ ادھر نہ لگ جائے, ادھر ناپاکی نہ ہو جائے. ارے بھائی کتنا مقدس سفر آپ کر رہے ہیں, برسوں کی دعائیں تھیں, آپ کی تمنائیں تھیں, آرزویں تھیں کہ ہم حج کے لیے جائیں گے, کیسے کیسے انداز میں رو رو کے آپ نے مانگا تھا. آج اس مقدس سفر کی جب آپ شروعات کر رہے ہیں تو آپ مدینہ منورہ جیسی سرزمین پہ کیا ناپاکی کی حالت میں اترنا چاہتے ہیں؟ نہیں. کوشش یہ کیجئے کہ جانے سے پہلے تھوڑا سا احتیاط رکھیے. حج ہاؤس میں باتھ روم ہے, ایئرپورٹ پہ باتھ روم ہے, کوشش کیجئے کہ یہاں سے فارغ ہو کے بیٹھیے تاکہ 6 گھنٹے پتہ بھی نہیں چلیں گے. انشاءاللہ کلمہ درود اور لبیک پڑھتے ہوئے جب آپ چلیں گے تو معلوم بھی نہیں ہوگا. جہاز میں نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بیچ میں جو پیسیج ہے لوگ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ نے تو نیت باندھ لی, اتنا پتلا پیسیج ہے, ضرورت مند کو نکلنا ہے, جو انتظامیہ جہاز میں جو ایروسٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آنا جانا رہتا ہے, لہذا جہاز میں آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اسی کرسی پہ آپ نے نیت باندھی اور بیٹھے بیٹھے آپ نے نماز پڑھ لی. ہمارے یہاں نیتوں پہ فیصلے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اس طرح سے آپ جہاز میں بیٹھیں گے, اس طریقے سے نماز پڑھیں گے, باتھ روم ایسے یوز کریں گے, اور اپنی جو بھی دعائیں یاد ہوں, جو کتابیں آپ کے پاس ہو, پڑھتے ہوئے سفر کیجئے. مقدس سفر ہے, چند گھنٹوں کا سفر ہے, 6 گھنٹے کے آس پاس کا وقت لگتا ہے. اور انشاءاللہ جو لوگ لکھنؤ سے جا رہے ہیں وہ مدینہ اس مرتبہ پہلے جائیں گے جیسا بتایا گیا ہے حج کمیٹی کی طرف سے. لہذا مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پہ آپ اتریں گے. جب آپ جہاز سے اتریں گے تو آپ کو بس کے ذریعے ٹرمینل میں لایا جائے گا. اس طرح کے دیکھیے جو ہلکے سے ہرے رنگ کے جو انگوری کلر جسے کہتے ہیں, یہ اس کلر کے کاؤنٹر لائن سے سارے بنے ہوئے, یہ امیگریشن کاؤنٹر ہے. اور اس کے سامنے دیکھیے لائن لگی ہوئی ہے, لوگ لائن بنائے. آپ ادب اور احترام سے لائن میں اپنی لائن میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے نمبر آتا جائے گا. وہ آپ کا پاسپورٹ دیکھیں گے, ویزا چیک کریں گے, مہر لگائیں گے اور آپ اس کاؤنٹر کو پار کر جائیں گے. آپ کے ساتھ اگر 2 لوگ ہیں, 3 لوگ ہیں, تو جس کا نمبر آتا جائے آپ اس کاؤنٹر کو پار کریں اور وہیں پہ کھڑے رہیں. دوسرا آ جائے گا, جب گھر کے فیملی کے لوگ آ گئے تب آ جائیے. اب یہ تو آپ کی فیملی کے لوگ سب آ گئے. جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری فلائٹ کے سارے لوگ آ گئے تو آپ سب لوگ ایک جگہ پہ رکیے گا. ایئرپورٹ بہت بڑا ہے, حاجی دنیا بھر کے آ رہے ہیں, ادھر سے ادھر آپ اگر بچھڑ گئے, بہک گئے تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کہاں پہ ہیں. جب سب لوگ ساتھ ہوں گے, دیکھیں یہ جو ہے یہ بیلٹ چل رہی ہے نا, اس پہ لگے جاتا ہے آپ کا.
یہ وہ لگیج ہے جو آپ نے یہاں پر اپنے 2 بیگ دیے تھے بریف کیس کی شکل میں. یہاں جو آپ نے دیے تھے وہ انتظامیہ کے لوگوں نے جہاز میں رکھ کے آپ کے ساتھ وہاں پہنچا کے وہاں پر اس بیلٹ تک پہنچا دیا. اب یہاں سے آپ اس کو اٹھا کے رکھ لیجیے. اب تقریباً لوگوں نے اپنا سامان اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا. انتظامیہ کے جو لوگ وہاں پر حج کمیٹی کی طرف سے ہوں گے, گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہوں گے, وہ آپ کو ٹرالی پہ سامان کو رکھوا کے ایئرپورٹ سے باہر نکالیں گے. باہر آنے کے بعد اس طریقے سے انشاءاللہ یہ بسیں کھڑی ہوں گی. ان بسوں میں آپ کا سامان رکھا جائے گا. یہاں پر بھی بہت دھیان دینے والی بات ہے, تقریباً ساری بسیں ایک سی دکھتی ہیں. آپ اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچ گئے, زندگی کا سب سے حسین لمحہ کہ ہم مدینے میں ہیں, ہے نا. تو وہ جوش ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں. اب اگر اتفاق سے آپ کا بیگ کسی دوسری بس میں رکھا گیا اور آپ دوسری بس میں بیٹھے تو پھر ایک پریشانی آپ کے سامنے. لہٰذا اپنی نگاہ کے سامنے رہیے. جب سامان آپ کا بس کے اندر رکھ دیا جائے تب آپ بس میں جا کے بیٹھ جائیے. ایئرپورٹ سے نکل کے وہ بس آپ کو بلڈنگ تک لے کے آئے گی. جب آپ بلڈنگ پہنچیں گے سارا سامان وہاں پر اتار کے رکھا جائے گا. وہیں پر کچھ لوگ انتظامیہ کے چارج لیے کھڑے ہوں گے. ایک روم میں کم سے کم 4 لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کے دیکھیے روم ہوتے ہیں. تو اب مثال کے طور پہ آپ 2 لوگ گئے ہیں تو کوئی انجان 2 لوگ آپ کے ساتھ کر دیے جائیں گے. آپ کا اور ان کا مزاج ملنا ضروری ہے. کچھ ہلکا سا 19-20 ہو تو آپ برداشت کر لیجیے گا. کچھ انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے مہمان ہیں, وہ بھی اسی سفر میں گئے, وہ ہو جائیں گے. اور زیادہ تر بھائی ہوتا یہ ہے کہ اس سفر میں 2-3 دن کیا بلکہ 1-2 وقت کی نمازوں کے بعد ہی دل مل جاتے ہیں. وہ آپا اور باجی اور خالو اور چچا کے رشتے بننے لگتے ہیں. اور بہرحال یہاں سے یہ سلسلہ ایسے شروع ہو جائے گا. اب آپ خیر و عافیت سے اپنی منزل تک پہنچ گئے, مدینہ منورہ پہنچ گئے, یا دوسرے اسٹیٹ سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ جدہ پہنچ گئے, جدہ میں بسوں میں بیٹھ کے مکہ شریف پہنچ گئے. دنیاوی اعتبار سے یہ انتظام آپ کا پورا فائنل ہو گیا. اب آپ نے ارکان کی ادائیگی پہ دینی اعتبار کی ٹریننگ کے حساب سے کیا. میرے یہاں بھی ٹریننگ ہوئی ہے, یوٹیوب پہ میرے پڑے ہوئے سیرت نبوی کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے, سیرت نبوی بائی شارق الوی, تو انشاءاللہ حج سے متعلق آپ کو بہت سارے ویڈیو ملیں گے. عمرے کے ارکان کی ادائی, حج کے ارکان کی ادائی, یہ مدینہ منورہ کی زیارتیں. جب یہ پورا آپ کا سفر ہو جائے گا, جب واپسی کا وقت آئے گا, تو واپسی کے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں زیادہ سے زیادہ کھجور خریدتے ہیں. آپ بالکل خریدیے. آپ کو بہت بڑا آپ کا خاندان ہے, یہاں لا کے خوب بانٹنا ہے, آپ کو خوب فراخ دلی سے بانٹیے. لیکن آپ کو جو بیگ میں رکھنے کی جگہ 23 کلو ہے اس میں وزن اتنا ہی لائیے. باقی تمام کارگو والے ہوتے ہیں, آپ کارگو والے کو دے دیجیے گا, وہ یہاں ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری والے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کھجور پہنچا دیں گے, انتظام ہو جائے گا. لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ واپسی میں 2 بیگ کی جگہ 3 بیگ کر لیتے ہیں, وہاں خرید لیتے ہیں, چوتھا خرید لیتے ہیں. جب وہ سب سامان بھر کے تحفے تحائف, یہ چچا کی لڑکے کے لیے, یہ ان کے لیے تمام جب بنڈل, جب وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں ہندوستان آنے کے لیے, تو وہاں جھگڑا شروع ہوتا ہے. ایئر لائن کا سٹاف کہتا ہے کہ بھئی 2 سے زیادہ آپ الاؤڈ نہیں لے جا سکتے. وہ کہتے ہیں میرا سامان ہے, اتنا بڑا خاندان ہے, تحفے دینا. یہ جھگڑے کی جڑ. اس سے بچیے, اپنی ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لائیے, باقی کارگو کرا دیجیے, خیر و عافیت سے وہاں سے چلیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سامان چھوٹے گا نہیں. زیادہ سامان ہونے کی صورت میں لوگ وہاں سے جب جہاز میں بیٹھ کے لکھنؤ پہنچتے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں میرے تو 4 بیگ تھے, 2 آئے, تیسرا نہیں آیا یا چوتھا نہیں آیا. یہ جھگڑے کی جڑ. اس سے بچیے. ایسے مقدس سفر پہ آپ جا رہے ہیں. صبر اور شکر, یہ دونوں لفظوں کو ہر لمحہ اپنے دل میں بسائے رکھیے. اس بات پہ یقین رکھیے کہ صبر کا بدل جنت ہے, شکر کا بدل جنت ہے. یہ شکر کا ہی تو لمحہ ہے کہ اتنا خوبصورت سفر آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے وہاں پر کہیں بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد صبر کر لیا, کسی کو معاف کر دیا, دل میں کوئی بغض نہیں رکھا, میل نہیں رکھا, کینہ نہیں رکھا, 40 دن میں دیکھے گا باڈی فلٹر ہو جائے گی, زندگی بدل جائے گی. آپ واپس آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم وہاں سے اپنے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کرا کے بچی ہوئی زندگی میں نیک عمل کرنے کی ہدایت لے کے آئے ہیں. یہ ترتیب دیکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اگر آپ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ واقعی اہم اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے, ہر حاجی تک پہنچنا چاہیے, تو جو آپ کے جاننے والے لوگ جا رہے ہیں ان کو فارورڈ کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کا بھلا ہو, آپ کو دعا ملے اور ہمارے تک بھی وہ دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.